आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अज़ कलम अली आतिश, किस्त 222 पार्ट 6। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में खड़े सब लोग ज़ेबा को मुबारकबाद दे रहे थे। ज़ेबा मुस्का मुस्का कर थकती नहीं थी। उसे ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था। अलबत्ता अकबर सबसे मिल लेने के बाद कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में उनकी मैरिज के पेपर्स थे, जिसे उसने फाइल में एहतियात से रखा, और साथ ही उस पेपर को भी देखा जिस पर ज़ेबा ने साइन कर दिए थे। अकबर के लबों पे मुस्कान दर आई। उसे भी ये सब ख्वाब सा लग रहा था। ये उसकी सबसे फ़ायदेमंद नौकरी साबित हुई थी। वो एक ही रात में लाखों डॉलर्स का मालिक बन गया था। उसके पास अब कुल मिलाकर इतना पैसा था कि वो पूरी ज़िंदगी अगर काम ना भी करे और जुआ खेले तो भी ये पैसा ख़त्म नहीं होना था। वो अमीर हो गया था। ज़ेबा उस सारे समंदर की सबसे बड़ी मछली थी जो अकबर के जाल में फंस गई थी, और जाल भी ऐसा जिससे अब फरार का कोई रास्ता नहीं था। अकबर अपनी खुशी मना रहा था, ज़ेबा अपनी खुशी में मसरूफ़ थी, और बाकी के लोग बस मुस्कान सजाकर उन्हें मुबारकबाद देते अंदर ही अंदर सुलग रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया कि अकबर और ज़ेबा की शादी हो गई। ये ख्वाब तो अब उन लोगों के लिए भी था। ज़ेबा ने जब अकबर को अलग थलग खड़े देखा तो उसने अकबर को अपनी जानिब आने का इशारा किया। वो चौंका, फिर ऐसे जाहिर किया जैसे वह दूर खड़ा ज़ेबा को देख रहा था। ज़ेबा उसके यूं मुसलसल देखने पे थोड़ी सी सिमटी थी, और जब अकबर ने आगे बढ़कर उसकी कमर में अपनायत से हाथ डाला तो ज़ेबा की गर्दन खुद ही अकड़ गई। उसने अपनी दोस्तों को दाद तलब निगाहों से देखा तो वो सबकी सब सराहने लगी। तुम दोनों की जोड़ी कमाल है, तुम लोग हमेशा खुश रहो, कैथी ने कहा। क्रिस्टी और जूली ने भी सर हिलाया। तभी कैथी आगे बढ़ी। अब तुम अपनी खैर मनाना, अब तुम उसकी हो गई हो सके तो वीडियो शूट कर लेना, या उसकी बस एक शर्टलेस तस्वीर प्लीज़। मैं रात को जब खुद के साथ खेलूंगी तो उस तस्वीर को सामने रख लूंगी। बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं हो रहा। रात को हो सकता है उसका नाम और उसे आंखों के सामने रखने से बेचैन वजूद को चैन आ जाए। वो मजाक हरगिज नहीं कर रही थी, लेकिन ज़ेबा ने उसे मजाक में उड़ाते हुए कहका लगाया और कैथी को मसनूई नाराज़ी से देखते हुए कहा, तुम बहुत कमीनी हो। कैथी ने ज़ेरे लब जवाब दिया, तुमसे कम। काश वो ये मुंह पे कह पाती, पर वो बस चुप हो गई। क्रिस्टी ने आगे बढ़कर अकबर को गले लगाना चाहा तो ज़ेबा ने उसे दरमियान में ही रोक दिया। तुम मुझसे गले मिल सकती हो। हमारे पाकिस्तान में गैर औरतों से मर्दों के गले मिलने को मायूब समझा जाता है। आई होप तुम माइंड नहीं करोगी। ज़ेबा के रोकने पर क्रिस्टी ने अपने चेहरे पे आने वाले सायों को बड़ी मुश्किल से छुपाया था। वो मुस्कुराकर रह गई। जूली ने तो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की। वो बस जुबानी कलामी मुबारकबाद देकर साइड पर हो गई थी। उसमें बेइज्जत होने की हिम्मत नहीं थी। जब वो लोग मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से बाहर निकले तो फूलों से सजी गाड़ी उन्हें लेने के लिए आई हुई थी। उन्होंने अपने अपार्टमेंट जाना था। वहाँ की सजावट अकबर ने करवाई थी, और ज़ेबा को यकीन था कि कुछ बहुत ख़ास होने वाला है, और यकीन से वो ये कह सकती थी। वो लोग गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी अकबर ने ही ड्राइव करनी थी। ज़ेबा के बैठते ही उसने इग्निशन में चाबी घुमाई तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। ईस्ट से चलते हैं, ज़ेबा ने कहा तो अकबर ने बगैर उसकी जानिब निगाहें किए जवाब दिया, हम वेस्ट से जाएंगे। ज़ेबा ने उसे नासमझी से देखा, पर ईस्ट ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन अकबर ने जवाब में बस ये कहा, मैं वेस्ट से जाना चाहता हूँ। उसने कहकर गाड़ी को जन से पीछे किया और फिर उसी रास्ते पे डाल दी जिस पे वह जाना चाहता था।
زیبا نے اس کے لبوں پہ مسکان دیکھی تو اسے لگا شاید اکبر نے راستے میں کوئی سرپرائز پلان کیا ہوا ہے، تبھی وہ وہاں سے جانے کی ضد کر رہا ہے۔ زیبا اسی تجسس میں خاموش ہو گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ وہ اکبر کے وجود سے اٹھتی خوشبو کو اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا روم روم اکبر کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ بار بار اکبر کی جانب دیکھتی، جس نے ایک بار بھی اس کی جانب چہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ گاڑی کو چلانے میں مصروف تھا۔ اس کے لب سیٹی بجاتے ایک دھن کو فضا میں چھوڑ رہے تھے۔ وہ کینیڈا کی سڑکوں پر ایسی آزادی سے پھر رہا تھا جیسے آج وہ بہت خوش ہو۔ زیبا اس کی اس خوشی کو شادی کی خوشی سمجھ رہی تھی۔ پورے راستے وہ بس اسی انتظار میں رہی کہ اکبر اب کسی جگہ پر روک کر زیبا کو باہر نکالے گا اور پھر وہ اسے اپنے سرپرائز کے بارے میں بتائے گا۔ لیکن پورا راستہ تقریباً 30 منٹ اس نے زیبا کو سڑکوں پر خوار کیا، اور پھر جب گاڑی اپارٹمنٹ کے راستے پر آئی تو زیبا کو جھٹکا لگا۔ اس نے اکبر کی جانب دیکھا۔ مجھے لگا شاید تم میرے لیے کوئی سرپرائز پلان کیا ہے۔ اکبر نے اسے جن نگاہوں سے دیکھا تھا ان میں اجنبیت اور حیرانی تھی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس کے لہجے میں بھی کچھ تھا۔ زیبا اس کا منہ دیکھنے لگی۔ اکبر، ہماری شادی ہوئی ہے تو مجھے لگا شاید تم۔ اس سے مزید بولا نہ گیا۔ اسے عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ اکبر نے گاڑی روکی، ایگنیشن سے چابی نکالی، اسے مٹھی میں دباتے اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ شادی کے لیے تو گھر میں تیاریاں کی ہیں میں نے، تم باہر آ جاؤ، وہ کہہ کر لاپرواہی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا خود نکل گیا تھا، اور زیبا دھک سے بیٹھی اس لفظ پہ غور کر رہی تھی جو اکبر ابھی اسے کہہ کر گیا تھا، تم باہر آ جاؤ۔ زیبا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا اکبر نے اسے تم کہا ہے؟ کیا وہ مجھے تم کہہ کر گیا ہے؟ اسے یہ لفظ بڑا چبھا۔ وہ چند پل بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر اس نے دروازے کو کھولا، سر کو جھٹکا، شاید فلو میں نکل گیا ہو۔ اس نے خود کو سمجھایا تھا۔ اپنے بھاری لہنگے کو بڑی مشکل سے سنبھالتی وہ گاڑی سے گرنے کے انداز سے نکلی تھی۔ کچھ اس کی اونچی ہیل تھی جس سے اس کی ایڑیاں دکھنے لگی تھیں۔ اکبر اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ زیبا کو حیرت ہوئی کہ وہ زیبا کے لیے رکا بھی نہیں۔ زیبا اپنا دوپٹہ لہنگا سب کچھ سنبھالتی بڑی مشکل سے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اکبر کے ہاتھ میں صرف وہ فائل تھی جس میں ان کی شادی کے کاغذات اور اس پراپرٹی کا بانڈنگ بیان تھا جو زیبا نے اب اکبر کے نام کر دی تھی۔ اس کے لیے تو سب کچھ وہ کاغذات ہی تھے۔ اس نے سب سے پہلے ان کاغذات کو کسی محفوظ جگہ پر رکھا۔ زیبا تب تک لاؤنج میں آ گئی تھی۔ گھر میں بھی ایسا کچھ خاص نہیں تھا جس سے زیبا حیران ہوتی، یا پھر وہ حیران تو ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس کے لیے ایک پھول بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ زیبا نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید کمرہ سجایا گیا ہو۔ جب اکبر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے جسم پر کوٹ نہیں تھا۔ وہ اپنی شرٹ کو پینٹ سے نکال چکا تھا۔ اس کے کافی بٹن کھول کر وہ بکھرے سے ہولیے میں باہر آیا۔ زیبا پر ایک کے بعد ایک بم پھوٹ رہے تھے۔ تم نے سب کچھ اتار کیوں دیا؟ اکبر نے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیوں؟ مجھے نہیں اتارنا چاہیے تھا، یا آپ کا اتارنے کا ارادہ تھا؟ اس نے آپ کہا تو زیبا کو حوصلہ ہوا۔ یقیناً اس وقت اسے سننے میں ہی غلطی ہوئی تھی، ورنہ اکبر کی یہ مجال۔ زیبا نے اس کی سنجیدگی کو معنی خیزی سمجھتے ہوئے شرما کر چہرہ جھکا لیا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ شرمیلی آواز میں بولی تو اکبر کی آئی بروز اوپر اٹھی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ یہ بوڑھی عورتیں شرماتے ہوئے کتنی بدصورت لگتی ہیں۔
اس نے بے ساختہ دل میں سوچا تھا۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ زیبا اس کے بیٹھنے پر چونکی۔ اکبر، تم مجھے کمرے میں نہیں لے کر جاؤ گے؟ اکبر نے گردن موڑ کر اسے حیرانی سے دیکھا۔ میں آپ کو کمرے میں کیوں لے کر جاؤں گا؟ آپ خود جائیں، آپ بالکل سامنے کھڑی ہیں اور دروازہ بھی تقریباً کھلا ہوا ہے، آپ چلی جائیں۔ اتنا بھاری لہنگا پہن کر آپ کو الجھن نہیں ہو رہی؟ مجھے تو دیکھ کر ہی ہو رہی ہے، پلیز اسے چینج کریں۔ زیبا کا منہ ہی کھل کر رہ گیا۔ اکبر ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر اسے چلا چکا تھا، وہ چینلز بدل رہا تھا۔ اکبر، یہ تم میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ اکبر نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زیبا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ آگے بڑھی، اکبر کے اور ٹی وی کے سامنے آ گئی۔ اکبر نے بدمزگی سے اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ میں نے کہا ہے پلیز یہ سب اتار دیں، مجھے آپ کو دیکھ کر الجھن ہو رہی ہے، آپ تھکی نہیں؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اکبر، ہماری آج ہی شادی ہوئی ہے، مجھے لگا تھا کہ تم نے گھر کو سجا رکھا ہوگا۔ تم نے خود کہا تھا کہ ساری ذمہ داری سجاوٹ کی تمہاری ہے، پر تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا اور اب تم آدھے کپڑے اتار چکے ہو۔ میں تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں۔ تمہیں نہیں پتا کہ دلہن کو کمرے میں تم نے لے کر جانا تھا؟ اکبر کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ بہت دنوں سے وہ یہ ہنسی کنٹرول کیے پھر رہا تھا۔ اس کے ہنسنے پر زیبا اس کا منہ دیکھنے لگی۔ پلیز ایک بار اور کہیں، آپ نے کیا کہا؟ وہ دلچسپی سے زیبا کو دیکھنے لگا۔ اس نے ریموٹ سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ جب سامنے اتنا بڑا ڈرامہ کھڑا تھا تو اسے ٹی وی میں مغز ماری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھ کر، ہاتھوں کو باہم ملا کر اپنی ٹھوڑی کو اس پر جما چکا تھا۔ اس کی نگاہیں زیبا پر جمی تھی، جسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اکبر، میں تمہاری بیوی ہوں، میں تمہاری دلہن ہوں، ہماری ابھی شادی ہوئی ہے۔ اسے یہ سب یاد کراتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا، پر اکبر کو یہ سب سن کر بڑا اچھا لگا۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، آپ میری دلہن ہیں، تو اب مجھے آپ کو کمرے میں لے کر جانا ہے۔ وہ سر ہلاتا کھڑا ہو گیا۔ وہ 6 فٹ سے نکلتا مرد، چوڑے سینے، مضبوط بازوؤں والا، جس کے سامنے زیبا کو پہلی بار اپنا آپ کچھ بھی نہ لگا۔ اس نے زیبا کے ہاتھ کو عجیب سے انداز میں پکڑا اور پھر بغیر اس کی ہیلز کا لحاظ کیے وہ اسے گھسیٹنے لگا۔ اکبر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرام سے، میں گر جاؤں گی۔ اکبر نے گردن موڑ کر رک کر اسے دیکھا۔ اب میں آپ کو اندر لے کر جا رہا ہوں تو بھی آپ کو مسئلہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکا، پھر اس نے سر کو سمجھنے والے انداز میں ہلایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ گر بھی سکتی ہیں، آپ کی عمر ہی ایسی ہے، اس عمر میں تو اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ جڑتی بھی نہیں۔ اکبر یقیناً زیبا کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، ورنہ وہ تو زیبا کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھاتا تھا، اور اب وہ زیبا کو کیا کیا باتیں سنا رہا تھا، اسے عمر کا طعنہ دے رہا تھا۔ زیبا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن اب کی بار اکبر اسے آہستہ آہستہ کمرے کی جانب لے گیا۔ کمرے کے دروازے کو ٹھوکر سے کھول کر وہ زیبا کو کمرے میں لے آیا، اور کمرے کو دیکھ کر زیبا بالکل ساکت رہ گئی۔ وہ جب سے آئی تھی ایسے ہی لمحوں لمحوں میں پتھر کی ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ بالکل ٹھہر گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی ٹانگوں کی جان نکل گئی ہے، وہ ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکے گی۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے پرانے کپڑے، میک اپ کا بکھرا سامان، بیڈ شیٹ پر جو شکن آلود تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ یہاں پر کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی۔ زیبا کی اب بس ہو گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر اکبر کو دیکھا۔ یہ سب کیا تماشا ہے اکبر؟
تم نے کوئی سجاوٹ کیوں نہیں کی؟ وہ چلائی تھی۔ اس کے اندر کی پرانی زیبا باہر نکل رہی تھی۔ اکبر نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ اس کا کشادہ سینہ شرٹ سے جھانک رہا تھا۔ گلے میں پہنا باریک گولڈ کا چین اور اس کا خوبصورت نقوش والا چہرہ، سیاہ بال جو کشادہ پیشانی پر بکھرے تھے، گلابی لب دلچسپی سے مسکرا رہے تھے۔ تیسری شادی کی ہے آپ نے، لیکن ارمان آپ کے 18 سال کی لڑکیوں والے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کیسے ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، پھول، خوشبو، رنگ، موم بتیاں، یہ سرخ لباس، اور مجھے وہ جو آپ نے پہنایا تھا، وہ ویڈنگ روم والا ٹائی والا سوٹ۔ اف، مجھے زہر لگتے ہیں یہ سب، اور پھولوں سے تو مجھے نفرت ہے۔ ایک بھی پھول میری آنکھوں کے سامنے ہو تو میرا دل کرتا ہے اسے کچل دوں، اور آپ بھی جلدی سے۔ اس نے چٹکی بجائی۔ جائیں اور ان کپڑوں کو بدلیں۔ میں آپ کو مزید ان کپڑوں میں نہیں دیکھ سکتا، ورنہ مجھے الٹی آ جائے گی۔ وہ گندا سا منہ بنا کر پیچھے ہو گیا تھا۔ زیبا کو لگا جیسے وہ بیچ چوراہے پہ لوٹ لی گئی ہو۔ کسی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں سے لپسٹک کو پھیلا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کا لائنر آنسوؤں سے بہنے لگا ہو۔ اس کے بال کسی نے بکھیر دیے ہوں۔ کلائیوں میں موجود سرخ چوڑیاں چٹک چٹک کر ٹوٹنے لگیں۔ اس کے لہنگے کا رنگ مدھم پڑ گیا ہو۔ اسے پورے کینیڈا میں روشنیوں کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ سب کچھ اتنا بوجھل ہو گیا جیسے سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا ہو، چاند کو چرا لیا ہو، ستاروں کو ٹھنڈا کر دیا ہو، سورج کی روشنی چھین لی ہو۔ دنیا میں شاید قیامت سی آ گئی تھی، اور اگر دنیا میں ایسا نہیں ہوا تھا تو زیبا کی زندگی میں ایسا ضرور ہو گیا تھا۔ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو نا؟ تم نے کہیں اور پلاننگ کی ہے نا؟ اکبر نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کیا آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں ایک بات 10 بار کہوں کہ میں نے کچھ پلان نہیں کیا؟ مجھے یہ سب نہیں پسند۔ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اب جائیں، کچھ صحیح سا پہن کر آئیں، پھر ہم وہ کریں گے جس کے لیے آپ مری جا رہی ہیں۔ وہ کہہ کر قدم قدم آگے آیا۔ اس نے زیبا کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے۔ زیبا پہلی بار اس کی قربت سے لرزی تھی، اور یہ لرزنا رومانٹک والا لرزنا نہیں تھا، وہ ڈری تھی۔ اکبر کے لبوں پر موجود مسکراہٹ سے، اس کی آنکھوں میں موجود تپش سے، اور ان کے پیچھے موجود اس بے مہری سے جسے اسے زیبا کے وجود سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اکبر، تم نشہ تو نہیں کر کر آئے؟ زیبا کو لگا اس نے ڈرنک کی ہوئی ہے۔ اکبر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ اس سے پھر فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ویسے تو میں نارمل پیتا نہیں، لیکن کبھی پی لوں تو ہوش میں رہتا ہوں، اور فی الحال میں نے کچھ بھی نہیں پی رکھا۔ میں مکمل ہوش میں ہوں، اور آپ کے ہوش اڑانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب آپ جائیں نا، باتھ روم میں جائیں اور یہ کپڑے بدل کر آئیں، پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس نے کہہ کر ہاتھ بھی جوڑ لیے۔ زیبا بیچاری وہاں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیسے آگے بڑھے۔ اتنی بدتمیزی! کچھ دیر پہلے یہ مرد کیا تھا، اور اب کیا سے کیا بن گیا تھا۔ زیبا ابھی تک یہ سوچ رہی تھی کہ اکبر صرف اسے آزما رہا ہے، اسے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ زیبا جب روئے گی یا اس پر چلائے گی، ناراض ہوگی، تو وہ بلند و بالا کہکا لگا کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے گا، پرانی عاجزی کو لہجے میں سماتے ہوئے۔ اسے کہے گا کہ وہ تو مزاح کر رہا تھا۔ وہ زیبا کو پھر سے منائے گا، اور پھر اپنی باہوں میں سمیٹ کر وہ اسے بستر پر لے کر چلا جائے گا۔ کچھ دیر بعد دروازے کی بیل بجے گی اور بڑا سا پھولوں کا گلدستہ آئے گا۔ اکبر نے ضرور کچھ پلان کر رکھا ہے۔ وہ پہلے زیبا کو آزمائے گا، پھر وہ اس پر اپنی محبت جتائے گا۔ خود کو سمجھاتی وہ الماری کی جانب بڑھ گئی تھی۔
اس نے الماری کھول کر گردن موڑی اور اکبر کو دیکھا جو دیواروں کو گھور رہا تھا، ایسے جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ اکبر میں کیا پہنوں؟ اکبر نے جواب نہ دیا، وہ خود میں اتنا کھویا ہوا تھا۔ زیبا نے گلا کھنکارا، اکبر، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، میں کیا پہنوں؟ اکبر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ زیبا نے اپنا سوال دہرایا تو اکبر کے چہرے پر پھر سے سنجیدگی پھیل گئی۔ میں کوئی لیڈی ڈیزائنر ہوں جو آپ کو کپڑوں کے مشورے دوں گا، آپ کا جو دل کرے پہن لیں۔ پوری الماری آپ کی ہے، کپڑے آپ کے ہیں، آپ نے خود خریدے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے آپ پہن لیں، مجھے عورتوں کے کپڑوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ وہ کہہ کر جیب سے اپنا موبائل نکال چکا تھا، اس پر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ زیبا ابھی کچھ کہتی کہ اس کا فون بجا اور وہ فون کو کان سے لگا کر کمرے سے نکل گیا۔ زیبا کا حلق خشک پڑنے لگا تھا۔ کچھ تو عجیب تھا، کچھ تو ایسا تھا جو زیبا مس کر رہی تھی، جو زیبا کو اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اس نے پھر خود کو وہی کہا، اکبر کے پاس ضرور پلینرز ہوں گی، کال آئی ہوگی، اس نے جو آرڈر کیا ہے وہ لینے گیا ہوگا۔ میں جلدی سے کپڑے بدل لیتی ہوں تاکہ اکبر پر یہ ظاہر ہو کہ میں سچ میں اس کے رویے سے اپسیٹ ہو گئی ہوں، پھر وہ مجھے منائے گا۔ اب تو وہ میرا ہے، وہ مجھے ایسے ہی تنگ کر رہا ہوگا۔ ایسی عمر میں لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، بلا وجہ تنگ کرتے ہیں۔ اکبر بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھاتی بجھاتی باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ہیلز اتاری، پھر وہ کپڑے بدلنے لگی۔ شاور لے کر وہ کمرے میں آئی تو کمرے میں اکبر نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ اس نے کیا کچھ سوچا تھا کہ جب اکبر آئے گا تو وہ اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، پھر وہ شرمائے گی، اکبر اسے کوئی تحفہ دے گا۔ لیکن اب وہ اکیلی تنہا کمرے میں بیٹھی تھی جو بکھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پرانے کپڑے تو سمیٹ دیے تھے، لیکن میک اپ کا سامان اتنا پھیلا ہوا تھا کہ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ انہیں نظر انداز کرتی بیڈ پر بیٹھی اکبر کا انتظار کر رہی تھی جو کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کافی دیر بیٹھ کر وہ اکبر کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ آیا تو اسے بے چینی سی ہوئی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج خالی پڑا تھا، ٹی وی چل رہا تھا جس کا والیوم بے حد اونچا تھا۔ زیبا نے آگے آ کر والیوم کو کم کیا اور پھر اکبر کے کمرے کی جانب دیکھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اکبر کے کمرے کی جانب گئی۔ اس نے دروازے کو دھکیلا تو وہ پورے کا پورا کھلتا چلا گیا اور سامنے کا منظر زیبا کو چکر کھانے پر مجبور کر چکا تھا۔ زیبا نے بے ساختہ کمرے کی چوکھٹ کو تھاما تھا۔ اکبر اوندھے منہ گرا بے خبر سو رہا تھا۔ اس کی شرٹ اتری ہوئی تھی جو فرش پر گری تھی۔ بیلٹ کو دور پھینک کر وہ بے خبری سے جوتوں سمیت ہی بستر پر الٹا گرا سو رہا تھا۔ زیبا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے اس رات کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا تھا اور اکبر نے یہ سب کیا کیا۔ زیبا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جیسے اسے شادی خواب لگ رہی تھی، اب ویسے ہی اسے یہ ویڈنگ نائٹ بھی خواب لگنے لگی۔ ایسی ویڈنگ نائٹ کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جاری ہے۔